अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों को। अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे। हर किस्म की बुराइयों से और हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह पाक आपको बचाए रखे। दोस्तों, आज हम आपको यूरिक एसिड यूरिक एसिड आजकल बड़े जवान बुज़ुर्ग इससे हट के जो कम उम्र में हैं, यानी कि जिनकी अभी उम्र 20-25 साल है, उनको भी ये शिकायत है जोड़ों में दर्द होने की, हाथों की उंगलियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, पाँव में दर्द, कमर में दर्द। इस बीमारी का डॉक्टरों के हवाले से 10-15 साल या 20 साल उनकी रिसर्च आप ले लें, या आप यूं कह सकते हैं कि अब उन्होंने इस बीमारी को जाना है, जांचा है, उन्होंने रिसर्च की है इसके ऊपर। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े दाना हकीम हैं, उन्होंने कई सौ साल पहले यूरिक एसिड बीमारी की, या यूं समझ लें कि इतला कर दी थी। बहुत ज़्यादा जो पुरानी तिब की किताबें हैं, उसमें यूरिक एसिड का हवाला मिलता है। कई सौ साल पहले यूरिक एसिड बीमारी का हमारे जो बुजुर्ग दाना हकीम हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो इस बात की, इस बीमारी की निशानदेही कर गए थे। ये हमारे साइंसदान या जो डॉक्टर हैं, या गैर मुमालिक की डॉक्टर जो हैं, उन्होंने 10-20 साल या 30 साल आप लगा लें, अब जाके कहीं उन्होंने रिसर्च किया है या उनके सामने ये बीमारी आई है। लेकिन कई सौ साल पहले ये बीमारी का वजूद में एक दिन होना था। ये बीमारी एक दिन आनी थी। हमारे नामवर जो हकीम है, दाना हकीम हैं, जिन्होंने जिनको अल्लाह ताला ने हिकमत और दानाई बख्शी थी अपनी रहमत से, अपने फजल से। अच्छा, मसला यह है कि यूरिक एसिड है क्या। हमारे जो हुक्मा हैं, जो बुजुर्ग हैं, हकीम हैं, उनकी नज़र में कानून कुदरत के मुताबिक इंसान के अंदर दो ही चीज़ें पैदा होती हैं। एक खून, सबसे पहले खून, और उसके बाद बलगम। जब खून की अफजाइश रुक जाती है और मैदा जिगर सही काम नहीं करता और खाया पिया जज्वे बदन नहीं बनता बल्कि बलगम बनता है, तो ये ही बलगम जाके जोड़ों में अपनी जगह बनाती है। हर इंसान, चिंद, परिंद, जानवर, सभी के अंदर जोड़ों में खून नहीं होता, एक लुआब लेसदार मादा पाया जाता है। जब इसकी अफजाइश रुक जाती है, बलगम अपनी जगह ले लेती है, तो इस बीमारी को डॉक्टरों ने अपनी रिसर्च के मुताबिक यूरिक एसिड का नाम दिया। जो साल पहले नामवर जो हकीम थे,
وہ اس بیماری کی نشاندہی کر گئے تھے۔ اب یورک ایسڈ ہوتا کیوں ہے؟ اس دور میں سب سے زیادہ یورک ایسڈ انہی کو ہوتا ہے جو کھانا کھاتے ہی سو جانا، کھانے کا ٹائم ٹیبل نہ ہونا، اور میدا جو ہے نا، میدے کی بنی ہوئی چیزیں ان کا بے جا استعمال کرنا، فاسٹ فوڈ سب سے زیادہ استعمال کرنا، سپائسی تیز مرچ مسالہ سب سے زیادہ استعمال کرنا، اس وجہ سے میدا ہمارا جتنا بھی کام کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، جہاں تک وہ ساتھ دے پائے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ آخر کار ایک دن ہماری جو مشینری ہے پیٹ کے اندر کھانا ہضم کرنے کی، جواب دے جاتی ہے ایک دن، صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے کھانے کی روٹین صحیح نہیں ہے، ترتیب ہمارے کھانے کی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم صحیح دیسی آٹا جو کھانا چاہیے ہم ان سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ جو آٹا ہمیں ملتا ہے اس میں تمام تر لوازمات نکل چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں سے سب سے پہلے سوجی نکلتی ہے، پھر اس میں سے میدا نکلتا ہے، پھر اس میں سے فائن نکلتا ہے، سپر فائن نکلتا ہے، پھر اس میں سے چوکر بھی نکلتا ہے، تو پیچھے رہ گیا جاتا ہے، اور وہی ہماری غذا ہے، اور اس کا بھی ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، صحیح طریقے سے اس کو کھاتے نہیں ہیں۔ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں آج کل جو سب سے زیادہ حالکت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، وہ یہ ہے کہ آٹے کو 2-3 دن کے لیے اکٹھا گوندھ کے رکھ دینا، سب سے بڑی بیماری۔ دوسرے نمبر پہ 3-4 دن کی ہنڈیا جو ہے، وہ چاہے گوشت ہے، چاہے سبزی ہے، چاہے دالیں ہیں، کوئی بھی لے لیں آپ، وہ پہلے ہی پکا کے رکھ دی جاتی ہے، دوسری بیماری۔ تیسرے نمبر پہ سلاد کا استعمال نہ کرنا، بریلر کا استعمال بہت زیادہ کرنا، اور نہ ہم دیسی مرغے کی طرف، اور نہ ہی ہم چھوٹے گوشت کی طرف، اور نہ ہی ہم بڑے گوشت کی طرف، صرف سب سے زیادہ بریلر کا استعمال۔ بریلر کا استعمال نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک مصنوعی گوشت ہے، اس کے اندر بس ہیٹ ہے، گرمائش ہی گرمائش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ بیف پکاتے ہیں یا مٹن پکاتے ہیں، آپ اس میں جب مسالہ وغیرہ حل کرتے ہیں، ادرک، لہسن، پیاز، دھنیا، ہری مرچ وغیرہ، آپ ذرا یہ سوچئے کہ جب آپ اس میں مسالہ، یہ سارے مسالہ جات ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں، اس کو بھونتے ہیں، تو آپ یہ محسوس کیا ہوگا آپ نے لازمی کہ آپ جب گوشت کھاتے ہیں بیف یا مٹن، اس کے ریشے ریشے میں مسالہ رچ چکا ہوتا ہے، آپ کو اس کے ریشے ریشے میں مسالے کا ذائقہ آتا ہے۔ کیا اسی طرح ہی کبھی
ہمیں برائلر کے گوشت میں ذائقہ ملا ہے؟ نہیں ملا۔ کیا اس کے ریشے ریشے میں مسالہ پہنچ جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ اس کے اوپر جو جلد ہے اسی کو مسالہ لگا ہوتا ہے، بھلے ہم روسٹ کرتے ہیں یا ہم بروسٹ کرتے ہیں یا ہم ان کو سیخ میں پکواتے ہیں، باربیکیو کی طرح اس کو کرتے ہیں، یا ہم شوارمے میں اس کا استعمال کرتے ہیں، یا تکے میں جاتے ہیں یا کباب میں جاتے ہیں، کسی بھی حالت میں آپ دیکھ لیں اس کے ریشے ریشے میں مسالہ نہیں جاتا، نہ جذب ہوتا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے، یہ مان لینا چاہیے کہ یہ مصنوعی گوشت ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رہی بات پنجوں کی، پنجے بھی اسی طرح ہی کام کرتے ہیں، ان کے بھی اندر بہت زیادہ ہیٹ ہے، بڑی گرمائش۔ آپ پنجے پکائیں شوربے والے، ان کو کھائیں، آپ یقین جانیں ان کو کھانے کے بعد آپ کو پیاس کی بڑی شدت ہوگی۔ آپ چاولوں میں استعمال کریں یا ویسے استعمال کریں، آپ کو بڑی پیاس کی شدت ہوگی، اس لیے کہ وہ ہیں ہی بڑے گرم۔ چکن بھی اسی طرح بہت گرم ہے۔ آپ بیف اور مٹن کو کھاتے ہیں، آپ اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالتے، عام نارملی اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو کبھی بھی اتنی پیاس نہیں لگے گی، آپ کا کبھی بھی اتنی زبان خشک نہیں ہوگی، نہ منہ خشک ہوگا یا نہ حلق خشک ہوگا۔ لیکن جب آپ پنجوں کا سوپ بناتے ہیں یا شوربہ بناتے ہیں تو آپ کا منہ جو ہے وہ خشک ہوگا، آپ کا حلق بھی خشک ہوگا، آپ کی زبان بھی خشک ہوگی، یعنی کہ وہ اتنا گرم ہے وہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم یوروکسٹر بیماری کی طرف۔ اگر ہم ہفتے میں زیادہ نہیں تو ایک بار مٹن کا استعمال کر لیں، بھلے پائیا بھی ہم کھا لیں، ہمارے لیے بہت ہے، وہ کافی ہے۔ دیسی مرغی کا ایک انڈا ہم روز اگر کھا لیتے ہیں ہمارے لیے بہت ہے، وہ اس میں بہت سارے وٹامن پائے جاتے ہیں، کیلشیم پائی جاتی ہے، آئرن پائی جاتی ہے۔ کیا ہمیں برائلر انڈے سے یہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ دیسی انڈے کو آپ بوائل کریں، اس کی زردی کو آپ بالکل دھیمی آنچ پہ توے کے اوپر رکھیں، اتنی دھیمی آنچ کے جلنے نہ پائے، آپ یقین جانے اس میں سے تیل نکلنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ انڈے کا تیل۔ ادویات میں چلتا ہے وہ، جس کو بال چار ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال آتا ہے۔ تو بہرحال آپ یہی برائلر کے انڈے لے لیں، ان کی زردی ابلی ہوئی جو زردی کو نکال کے آپ اس کو توے پہ رکھیں یا کڑھائی میں ڈالیں، اس میں سے تیل نہیں نکلے گا۔ اس کا مطلب کہ وہ انڈے بھی گرم ضرور ہیں لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جو افادیت ہمیں ملنی چاہیے وہ صرف دیسی مرغی کے انڈے میں ہے۔ اسی طرح جو گوشت سے ہمیں طاقت ملنی چاہیے وہ صرف مٹن اور بیف میں ہے، یا دیسی مرغا جو دیسی ہے اس میں طاقت ہے، برائلر میں طاقت نہیں ہے۔ ہمارے وجود میں بھی اسی طرح وہ طاقت نہیں رہے گی۔ ہم تھوڑا سا چلتے ہیں ہمارا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، ہم تھوڑا سا بھاگتے ہیں ہمارا سانس بہت زیادہ، ہماری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اور جو ہمارے ویٹ لفٹر بھائی ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں، ویٹ اٹھاتے ہیں اپنے مسام بنانے کے لیے، وہ بھی ان گنت برائلر انڈا کھاتے ہیں، اس سے طاقت نہیں آتی، جسم پھول جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جسم پھول جاتا ہے۔
لیکن جو طاقت ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف ہمیں قدرتی غذا سے آئے گی، جو اللہ کی پیدا کردہ اجناس ہیں اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور ہیں، یہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ مصنوعی گوشت ہے، اس میں بھی کوئی دو راہ نہیں ہے۔ آپ برائلر کو زندہ لے کے اس کو چھوڑیں اور ساتھ میں دیسی مرغا یا مرغی چھوڑیں، اس کے اور اس کو جب آپ پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو آپ سے نہیں پکڑے جائیں گے، یہ برائلر آپ سے پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کو شعور ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کھانے سے ممانعت نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو بیماری کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ یورک ایسڈ ہماری خود اپنی پیدا کردہ بیماری ہے، کسی نے ہمیں نہیں دی، اللہ نے ہمیں بیمار نہیں کیا، اللہ کی طرف سے ہم پہ یہ بیماری نہیں آئی، یہ ہم انسانوں نے خود اس بیماری کو دعوت دی ہے۔ پنجابی جی کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار۔ ہماری سب سے پہلی غلطی کیا ہے؟ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، سب سے بہت بڑی غلطی۔ یقین جانیں 5 وقت کی نماز، اس میں آپ رکوع سجدہ قیام سبھی آپ اس کی کاؤنٹنگ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے نماز میں بھی ایک راز رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، وہ راز یہی ہے ہماری صحت مندی کی نشانی۔ ہماری نماز جو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، اس میں نماز پڑھنے میں بھی ہماری صحت ہے، ہماری تندرستی ہے، لیکن افسوس ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز کے لیے، ہم مصروف ہی بڑے ہیں، اور رازق کو چھوڑ کے ہم رزق کے پیچھے بھاگے پڑے ہیں۔ اور کس طرح ہم رزق کو اکٹھا کر رہے ہیں، چاہے وہ جائز ہے چاہے ناجائز ہے، بس آ جائے، چاہے ہم کسی کا حق مار رہے ہیں یا چھین رہے ہیں یا اس کو دغا دے رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس آ جائے ہمارے پاس۔ اللہ کے بندو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، پھر اس کے بعد جو جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ دور تھا، اس دور میں لوگوں کے پاس تقویٰ تھا، یقین تھا، پختہ قوت ارادے کے مالک تھے، وہ پختہ یقین کے مالک تھے وہ، اور اللہ ان کو غیبی مدد دیتا تھا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دور گزر رہا ہے، 30 40 سال 50 سالہ دور، یہ اس میں تو انسان بس محض انسان اپنا ہی ہو کے رہ گیا ہے، اس کو اتنی تقدد صرف پیسے کی، اتنی اس کے اندر لالچ، اتنا اس کے اندر طمع، جیسے یہ بھول ہی چکا ہے کہ مجھے آخرت میں حساب بھی دینا ہے یا روز محشر کے لیے میں نے کچھ اکٹھا بھی کرنا ہے، بالکل وہ اس سے غافل ہے۔ تو آخر کب تک ہم غافل رہیں گے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے طب میں 22 سے 23 سال ہو چکے ہیں، اس سے پہلے الحمدللہ جب میرا بچپنا تھا، کوئی شوگر کا مریض، کوئی بلڈ کا مریض، نہ کوئی کینسر کا مریض، نہ کوئی ایڈ کا مریض، اور نہ ہی عورتوں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، شاذ و نادر ہی اس طرح کے کوئی الفاظ سننے کو ملتا تھا۔ اب 90% لوگوں کو بلڈ کا پرابلم ہے، 90% لوگوں کو ہوئی شوگر کا پرابلم ہے، اور تقریباً 70% لوگوں کو یورک ایسڈ کا پرابلم ہے، اور تقریباً 70 سے 80% لوگوں کو مردانہ کمزوری کی پریشانی ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ کیوں ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھیں، میچور، سمجھدار، جو
इल्म रखता है, शऊर रखता है, जिंदगी की समझ रखता है, जिंदगी कैसे निभानी है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमें क्या करना चाहिए, हमें सेहत के मामले में कैसे चलना चाहिए। हम समझते हैं कि हम खुद ही बड़े सियाने हैं। भाई सियाना तो वाकई हर बंदा है, लेकिन कुछ हमारी गलतियां भी हैं, कुछ हमारी लापरवाहियां भी हैं। सुबह जल्दी ना उठना बहुत बड़ी गलती, सूरज निकलने के बाद उठना बहुत बड़ी गलती, नाश्ते के बगैर अपने कामकाज पे जाना बहुत बड़ी गलती, टाइम टेबल पे खाना ना खाना बहुत बड़ी गलती, रात को सोने से पहले चंद लम्हे पहले, चंद घड़ी पहले खाना खाना उससे भी बड़ी गलती। तो बीमारियां तो हमें लगेंगी, बीमारियां तो हमें चिमटेंगी भाई। अब इनका अजाला कैसे करना है? यूरिक एसिड के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन इलाज ये है कि वो जितना भी हो सके पैदल चले। ज्यादा जितना वो पैदल चलेगा उसके जोड़ों में हीट आएगी, गर्माइश आएगी, बलगम दफा होगी, और लुआबदार लेस मादा जो है उसकी अफजाइश बढ़ेगी। सेहत जो बननी शुरू हुई, हम पैदल जो चलना शुरू हुए, एक्सरसाइज जो करना शुरू हुई, तो हमें ज़ाहिर है हमारे जोड़ हरकत करने लग गए, तो हमें तबीयत में बेहतरी आएगी, हमें अल्लाह पाक आराम भी देगा। अगर हमने ये काम नहीं किया, हमने सिर्फ खाना खा लिया और बैठ गए, लेट गए, सो गए, तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल पैदा करेंगे ये। फिर हमें ब्लड भी होगा, फिर हमें मैदे में तजाबीत भी होगी, जलन भी होगी, गैस भी बनेगी, कब्ज भी होगी। रात खाना के बाद, रात के खाने के बाद तिब के हवाले से है, हमारे हुक्मा दाना लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि रात खाने के बाद आपको कांटों पर भी चलना पड़े तो आप चलो, 80 कदम लाजमी चलो। अरे भाई बड़ा आसान है, इसलिए इस तरह आसान है कि जब इशा पढ़ने जाओगे, इशा पढ़ के आओगे, आप कई कदम 80 चल गए, आप फिर वहां माशाल्लाह 17 रकाते इशा में है, आपकी बेहतरीन एक्सरसाइज होगी। मगरब और इशा के दरमियान खाना खा लेना चाहिए हमें, जबकि हम खाते ही नहीं रात का खाना मगरब इशा के दरमियान। हम तो खाते हैं 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। बिल्कुल ही गलत है ये। हमें इन चीजों से बाहर आना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ब्लड की तकलीफ ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें दिल की तकलीफ ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है कबल बुढ़ापे से पहले हमारा साथ ना छोड़ दे, तो हमें चाहिए कि हम अपने खाने की रूटीन, सोने की रूटीन, इसको सही करें सबसे पहले। तो फिर हम हर किस्म की बीमारी से बच सकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है फिर हम बुराइयों से भी बच सकते हैं। जब हम पंजगाना नमाज पढ़ेंगे, हम हर वो उस काम से बच जाएंगे जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। हमारे अंदर बुराइयां, हमारे अंदर खामियां, हमारे अंदर चुगली, गीबत, झूठ, दगा, फ्रॉड, लालच, खुदगर्जी, ये क्यों आ गई है? इसलिए कि हमने नमाज छोड़ दी, हमने कुरान पाक की तलावत छोड़ दी, हमने दुरूद पाक पढ़ना छोड़ दिया, हमने कसरत से जिक्र ज़िकार करना छोड़ दिया, हमने इस्तगफार करना छोड़ दिया। लेकिन एक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा प्यारा हमें दिया। शबान का महीना भी बड़ा प्यारा है, अल्लाह के सभी महीने बड़े प्यारे हैं, लेकिन अपनी अपनी फजीलत होती है इनकी। तो एक अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना दिया, हम उससे भी गाफिल रहे। हम इतने गाफिल हैं कि हमें पता है कि दिला गाफिल ना हो, एक दिन दुनिया छोड़ जाना है। और अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो वो भी सलीके से नहीं, वो भी सही तरह नहीं, तो फिर बीमारियां तो हमें मिलेंगी ना। यहाँ पे एक दरवेश कामल अल्लाह का वली, उसके चंद जुमले जो उसने बोले थे नमाज के मतलब, वो आपकी मैं नज़र किए देता हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए कि नमाज कहते किसको हैं। पढ़ नमाज इस तरह कि सर को खबर ना हो, पढ़ नमाज इस तरह के सर को खबर ना हो, कर सफर इस तरह के सफर को खबर ना हो।
یہ صحرا عشق ہے، پاؤں سے ہوتا ہی نہیں عبور، کر سفر کو اس طرح کہ سفر کو خبر نہ ہو۔ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی التجائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی ہزاریں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور آپ کے قیام، آپ کے رکوع، آپ کے سجود، آپ کا دزانوں بیٹھنا، اور جتنے قدم آپ مسجد کی طرف چل کے گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قبول ہوگا۔ اور یہاں میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کو اور عرض کرتا چلوں، کتا کلامی معاف، لیکن اللہ پاک آپ کو سبھی کو بات سن کے ہدایت دے۔ نماز پڑھنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ جب نماز پڑھنے جائے بندہ تو دنیا کو چھوڑ دے۔ ہم کتنے بدقسمت انسان ہیں، بڑے ہی ہم بد نصیب انسان ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہونے کے لیے پھر بھی ہم نے دنیا کو جیب میں ڈالا ہوا ہے، اور دنیا کو جیب میں ڈال کے اس طرح کا رکھا ہوا ہے کہ ہم اس دنیا کو آف بھی نہیں کرتے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی کے جناب جی بیل بج رہی ہوتی ہے موبائل کی۔ اس اللہ کے بندے کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں ناراضگی والا کام کر گیا، کہ اللہ کی بارگاہ میں سبھی دست بدستہ قیام میں کھڑے ہو گئے ہیں، یا رکوع میں جانے لگے ہیں، یا سجود میں جانے لگے ہیں، تو ادھر سے جناب جی موبائل کی بیل بجنا شروع ہو گئی۔ تو کیا یہ اچھا کام ہے؟ بہت ہی برا کام ہے۔ مسجد میں جاؤ تو موبائل گھر میں رکھ کے جاؤ، مسجد میں جاؤ تو صرف دنیا چھوڑ کے جاؤ، اس دنیا کو جیب میں مت ڈال کے جاؤ۔ آپ نے کم از کم زیادہ نہیں تو 3 ارب دنیا یا 1.5 2 ارب جتنی بھی ہے واللہ عالم، وہ اپنی جیب میں ڈال کے آپ مسجد میں چل پڑتے ہو۔ ہم جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ میری بات کو سمجھیے گا، غصے والی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو آپ کی غلطیوں کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہم بیماریوں میں کیوں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ آپ نے لینی ہے سونٹ، سرنجاں شیریں، پوست حلالہ زرد، تربت سفید۔ یہ اوپر کا چھلکا لینا ہے، اندر سے یوں سک ہوتا ہے گٹھلی سی، وہ نکال پھینک دینی ہے، حلالہ زرد کی گٹھلی پھینک دینی ہے، چھلکا لینا ہے۔ آپ یہ برابر منزل لے لیں، اچھی طرح پیس لیں، پیس کے ان کو رکھ لیں، بس یہ تیار ہو گیا۔ صبح اٹھتے ہی نہار منہ 1 ٹیبل سپون بڑا بھر کے نیم گرم پانی سے آپ اس کو نگل لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 10 15 دن کے اندر اندر آپ کا یورک ایسڈ ختم ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ بڑا بہترین علاج، بہت بہترین علاج۔ کتا کلامی معاف، آپ کو صرف نشاندہی کرنے کے لیے اتنی لمبی گفتگو کی تاکہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، نصیحت آئے، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہوں، کثرت سے قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اور مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی دعائیں خیر کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔